जनाब अस्सलाम वालेकुम। द ग्रेट गेम ज़ारिस रशिया और विक्टोरियन ब्रिटिश राज के माबैन मैंने आपको बताया था कि एक खेल था। और वो खेल जो है वो मैं बार बार उसके बारे में कहानियाँ क्यों पढ़ती हूँ और सुनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक ये जो खेल है, खूंरेजी का खेल, कत्ल गारत का खेल, लोगों को मोहरों की तरह इस्तेमाल करने का खेल, लोगों का खुशी खुशी मोहरा बनने का खेल अभी तक जारी है। आजकल पाकिस्तान में असैसिनेशंस, पॉइजनिंग, रेवोल्यूशंस और जनाब रेजिस्टेंस की बातें हो रही हैं, इनकलाब की बातें हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि आज की जो किताब या बुक रिकमेंडेशन है वो भी इसी से रिलेटेड होनी चाहिए। तो आज की जो किताब मैं आपको रेकमेंड करने जा रही हूँ वो काफ़ी रिलेटिवली नई किताब है इस मौजू पे, बट वन ऑफ मैनी। अफ़गानिस्तान की स्टोरी है, लेकिन ये कहानी, इसमें इशारे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये अफ़गानिस्तान ही की कहानी हो। ग्रेट गेम ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था, चूंकि अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया और मॉडर्न डे पाकिस्तान के ही ऊपर खेली गई है, और आज भी गेम वही है, द न्यू ग्रेट गेम। किताब जनाब है रेवोल्यूशंस एंड रिबेलियंस इन अफगानिस्तान, और ये एडिट की है एम नाजिफ शाहरानी और रॉबर्ट एल कैनफील्ड ने। अमेजोन पे अभी तक आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन कीप लुकिंग फॉर इट। एक और किताब जो इस कहानी से रिलेटेड है, उसमें बहुत अच्छे कोट्स हैं उन किरदारों के जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। और हमारे अपने मोहम्मद यूसुफ ने इस बुक में कंट्रीब्यूट किया हुआ है, अफगानिस्तान द बेयर ट्रैप। ये किताब मार्क एडकिन और मोहम्मद यूसुफ ने लिखी है। सो ग्रेट गेम शुरू हुई ब्रिटिश राज की अपनी जो पावर है उसको और इन्फ्लुएंस को एस्टैब्लिश करने के लिए बरसगीर पाक व हिंद में और ऑफ कोर्स अफगानिस्तान के एरिया में। तो काबुल में तो वो तैनात थे ही, लेकिन जो अफगान एक रेजिस्टेंस है जिसके बारे में आज तक हम बात करते हैं, अफगान लोगों को या अफगानिस्तान का जो एरिया है उस पे वो हावी नहीं हो सके। ब्रिटिश इंडिया को बड़ी तकड़ी रेजिस्टेंस हमेशा मिली। 3 एंग्लो अफगान वॉर्स हुई, और इनका जो रेजिस्टेंस है और ब्रिटिश इंडिया से जो वो इंडिपेंडेंस चाहते थे, उन्होंने अफगान्स ने अपनी रेजिस्टेंस की बुनियाद पर ले ली। उस जमाने में अमानुल्लाह खान वहाँ पे किंग थे, शाह थे, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लोगों को मोबिलाइज किया, यूनाइट किया, और उनके एक स्पिरिट की वजह से ब्रिटिश राज को डिफीट एक्सेप्ट करनी पड़ी और अफगानिस्तान को एक्सेप्ट करना पड़ा। उसके बाद एक बहुत अच्छा दौर चलता है अफगानिस्तान का, और मैं जब अपनी वालदा और वालिद साहब की फ़ोटोग्राफ्स देखती हूँ तो यकीन नहीं आता कि अफगानिस्तान कभी ऐसा भी था, क्योंकि मैं पाकिस्तान जब गई तो अफगान वॉर शुरू हो चुकी थी। तो बिल्कुल माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कि क्या इतनी खूबसूरत ऐसे बागात थे, रोज गार्डन्स थे। क्या हुआ ये कि 1933 से लेके 1933 से लेके 1973 तक अफगानिस्तान का जाहिर शाह के अंडर बहुत अच्छा एक दौर रहा, बादशाह थी। और मोहम्मद जाहिर शाह के ये जो दौर था उसमें चाहे सोवियत यूनियन हो या अमेरिकन पावर हो, इन सब के साथ, मतलब वेस्ट के साथ भी और रशिया वाली साइड के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। दोनों तरफ से इकोनॉमिक एड भी आ रही थी, वो प्रोग्रेसिव भी थे, काफ़ी काम करना चाह रहे थे, लोगों को फैसिलिटेट करना चाह रहे थे। तो ये रिलेटिवली एक बहुत ही स्टेबल पीरियड अब हम कह सकते हैं हाइंडसाइट में कि रहा। लेकिन अक्सर ये होता है कि वो लोग जो कि अपनी इक़्तिदार की हवस में सब कुछ कुर्बान कर लेते हैं, वो उन लोगों को भी कुर्बान कर देते हैं जो उनके मोहसिन होते हैं, और अपने आप को भी और अपने मफाद को भी अपनी हवस में सैक्रिफाइस कर देते हैं। तो जनाब जाहिर शाह साहब के जो कज़न थे, कि ऑब्वियसली रॉयल ब्लड भी थे, और इंसिडेंटली किंग जाहिर शाह की बहन के शौहर भी थे, उनको जाहिर शाह ने अपने दौर में प्राइम मिनिस्टर भी बनाया।
لیکن وہ شاید زیادہ اقتدار چاہتے تھے. تو ظاہر شاہ صاحب 1973 میں باہر جاتے ہیں اپنے آنکھ کے علاج کے لیے. جب وہ باہر ہوتے ہیں ملک سے تو ان کے کزن اور اس وقت کے پرائم منسٹر اور اپنے ان کے بہنوئی ان کے خلاف کو کرتے ہیں اور اور کو میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور ظاہر شاہ آئی سپوز سینسیبل اپروچ لیتے ہیں کہ بھئی 40 سال سے میں کر رہا ہوں حکومت، تو چھوڑو اب کیا ہے، بیمار بھی ہوں گے انہوں نے سوچا. تو انہوں نے کوئی فائٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی اور یہ بڑا سکسیسفل اور بڑا کوائٹ سا کو سمجھا جاتا ہے. کچھ لوگ اس کو اس کے ساتھ بھی سمجھتے ہیں کہ سوویت یونین کی طرف شاید داؤد خان کا بہت زیادہ، سردار داؤد خان کا ٹلٹ تھا، تو اس وجہ سے ہوا. اس کی کوئی خاص ایویڈنس نہیں ہے. آئی سپوز ایویڈنس صرف اتنی ہے کہ سردار داؤد خان کا جو ٹلٹ تھا وہ مارکسزم کی طرف بھی تھا، اور آف کورس ان کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے اپنے ساتھ جن لوگوں کو ملانا پڑا ان کا تعلق سرٹنلی ایک کمیونسٹ کیمپ سے تھا. تو اس زمانے میں جو پرچمائٹس سمجھے جاتے تھے، جو کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کی ٹلٹ ایک کمیونسٹ اور سوشلسٹ ایجنڈے کے ساتھ تھی، ان کی مدد سے اور تھرو فوج کے اندر بھی انہوں نے بڑا سکسیسفل کو کیا اور اپنے کزن کو اور اپنے محسن کو تو انہوں نے افغانستان سے نکال باہر پھینکا. لیکن اس کے بعد ان کا جو دورہ تھا وہ تو پہلے یہ کہتے تھے کہ کرپٹ ایک کنگ کا راج ہے، مونارکی ہے، اس کو ہم ہٹائیں گے. لیکن جو انہوں نے کیا سنگل پارٹی سسٹم لے کے آئے، تو وہ بھی کوئی شہنشاہ سے یا کسی مونارکی سے مختلف نہیں تھی، کیونکہ وہ بھی بڑے آٹوکریٹک تھے. یعنی کہ ایک سنگل پارٹی اور ایک صرف ان کی ہی ہر بات میں سے تھی، بہت ہی ہر چیز پہ کنٹرول تھا. تو آہستہ آہستہ ان کے دور میں کوئی بھی امپروومنٹ نہیں ہوئی. جو انہوں نے پرومسز کیے کہ 7 سال کا انہوں نے ایک ریفارم ایجنڈا بتایا، وہ بھی نہ وہ کر سکے. اور جن لوگوں کی مدد سے یا جن لوگوں کی طرف ٹلٹ کی وجہ سے وہ شاید کامیاب ہوئے تھے، آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے ہاتھ ان کا کیا انجام ہوا. اس زمانے میں 1973 میں ظاہر ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں الیکٹ ہو کے ہمارے پہلے پرائم منسٹر بن کے آئے. دوسری طرف سردار داؤد خان پشتون سینٹیمنٹ یا پشتون نیشنلسٹ لیڈر سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے نہ کبھی ڈیورنڈ لائن ایکسیپٹ کی. تو اس طرف پاکستان میں ظاہر ہے کہ ہماری حکومت ذوالفقار علی بھٹو اس بات پہ ذرا خائف تھے کہ یہ کہیں یہ دوبارہ اس بات کو ہوا نہ دیں کہ پشتونستان اکٹھا ہو جانا چاہیے، یعنی کہ ہمارا جو اس زمانے میں صوبہ سرحد ہے اس میں انقلاب نہ آ جائے. تو اس طرف ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو نیب کے لیڈرز تھے ان پہ کریک ڈاؤن کیا، اور باچا خان جیسے ہمارے بڑے لیڈرز کو جلال آباد میں بلکہ پناہ بھی لینی پڑی اور ان کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کیا گیا. لیکن سردار داؤد احمد خان کنفیوزڈ ہی رہے، کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ان کا سوویت یونین کی طرف ٹلٹ ہے. تو پہلے کچھ سال اس وجہ سے ان کے مشکل گزرے، کیونکہ سوویت یونین کی طرف ٹلٹ سمجھی جاتی تھی. آلدو انہوں نے آتے ہوئے یہ کہا تھا جو ہی پاور میں آئے کہ میں بالکل اپنا نان پارٹیزن رہوں گا، نہ ویسٹ کی طرف نہ میں سوویت یونین کی طرف کوئی ٹلٹ رکھوں گا، میں بالکل مطلب نیوٹرل رہوں گا، نان الائن رہوں گا. لیکن آہستہ آہستہ سوویت یونین کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ تو کچھ اتنے زیادہ نان الائن نہیں ہیں. تو بھٹو کے ساتھ تو اتنے اچھے ان کے ریلیشنز نہیں تھے، لیکن ادھر بھٹو صاحب کو جن پہ انہوں نے ٹرسٹ کیا جنرل ضیاء پہ، ادھر جنرل ضیاء نے ان کو چکما دیا. اور جب جنرل ضیاء پاور میں آئے تو سردار داؤد احمد خان کی نزدیکیاں جنرل ضیاء سے بڑھتی گئی. ظاہر ہے سوویت یونین کو یہ خدشات تھے کہ ایک طرف ایران میں 1979 میں آپ کو پتا ہے کہ ایک اسلامک مطلب ریجیم آ گئی، اور ان کو ہمیشہ سے یہ ڈر رہا تھا. پیچھے بھی آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو یہی ان کو تھا کہ کہیں کوئی جو ہمارے اسٹیٹس ہیں، جو رشین اسٹیٹس ہیں جو کہ اسلامک بھی سمجھی جاتی ہیں، کہیں ہم سے بغاوت کر کے علیحدہ نہ ہو جائے. ان کو یہ ڈر تھا. تو جب جنرل ضیاء کے ساتھ نزدیکیاں بڑھی تو انہوں نے سوویت یونین نے پھر اس زمانے میں جو کمیونسٹ پرچمائٹس تھے ان کے ساتھ رابطے بھی شروع کیے. اور ہوا یہ کہ اپریل 1978 میں ایک ایسی خون ریزی افغانستان میں ہوئی جس کی نظر داؤد
خان تو ہوئے، لیکن ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئی جن کی طرف ان کی ٹلٹ تھی. اس زمانے میں جو کمیونسٹ تھے، وہ لیڈرز ابھر کے جو آ رہے تھے، وہ ان کے نام ابھی تک ظاہر ہے افغانستان کی تاریخ میں مانے جاتے ہیں، اور کچھ ان میں ایسے تھے جو کہ کلٹ پرسنالٹیز تھیں. ایک ان میں ایک ٹیچر اور ایک جرنلسٹ ٹرن پولیٹیشین تھے جن کا نام تھا نور محمد ترقئی، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ حفیظ اللہ امین تھے. یہ دو لیڈرز پرٹیکولرلی، اور بھی بہت سے لوگ تھے جن کی بلبوتے پہ تو سردار داؤد احمد خان آئے تھے پاور میں، اور ان کی طرف ٹلڈ سمجھا جاتا تھا، لیکن انہی کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا. اور جب جیل میں ڈالا گیا اور ان کے اوپر بہت زیادہ قدغن لگائی گئی تو وہ ریزسٹنس بڑھی. اتنے ٹائم میں اندر فوج کے بھی ایک بغاوت کی لہر اٹھی، اور وہ جو بعد میں جا کے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان PDPA بنی، انہوں نے سردار داؤد احمد خان کے خلاف ایک کو پلان کیا جس کو سور ریولوشن یا انقلاب سور کہا جاتا ہے، اپریل ریولوشن بھی کہا جاتا ہے. اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ سوویت یونین کی اس میں بہت زیادہ اس وجہ سے سپورٹ تھی، کیونکہ جنرل ضیاء کی طرف جب ٹلٹ دیکھا گیا تو سردار داؤد احمد خان کو ایسا سمجھا گیا، پرسیو کیا گیا کہ یہ تو امریکہ کی طرف ذرا زیادہ ان کی ہمدردیاں بن رہی ہیں، تو ظاہر ہے دیٹ ہیڈ ٹو بی نپڈ ان دی بڈ. تو جناب جو سور ریولوشن ہوئی، سردار داؤد احمد خان اپنے اسی محل میں بیٹھے ہوئے تھے، اینڈ ہی تھاٹ ایوری تھنگ واز انڈر کنٹرول، کہ وہ لوگ میرے جو لوگ ہیں جو ریزسٹنس کر رہے ہیں ان کو میں نے جیلوں میں ڈال دیا ہے، اور کیا کریں گے ریولوشن. لیکن ریولوشن ہوئی، بہت بلڈی ریولوشن ہوئی، 2000 سویلین اور ملٹری پرسنل اس میں مارے گئے. لیکن سردار داؤد احمد خان 18 ان کے بشمول ان کے 18 شاہی خاندان کے افراد اس میں نہ صرف ہلاک ہوئے، لیکن ان کو کہاں ڈالا گیا، کہاں دفنایا گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. 30 سال بعد ان کی ایک اجتماعی قبر بڑی مشکل سے کرزئی صاحب کے زمانے میں ڈھونڈی گئی. تو اس ریولوشن کو جو کہ اپریل 1978 میں ہوئی، جنہوں نے ماسٹر مائنڈ کیا تھا حفیظ اللہ امین، وہ بھی جو چاہتے تھے زیادہ مہینے وہ بھی اس کو انجوائے نہیں کر سکے. اس زمانے میں نور محمد ترقئی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ان کی شخصیت کو دا گریٹ لیڈر، دا گریٹ ٹیچر، بہت اس طرح سے ابھارا جا رہا تھا. نور محمد ترقئی حفیظ اللہ امین سے خائف تھے، ان کے خلاف کنسپریسیز کر رہے تھے. حفیظ اللہ امین کو پتا چلا کہ یہ میرے خلاف کنسپریسیز کر رہے ہیں، تو انہوں نے اسیسنیٹ کروا دیا نور محمد ترقئی کو. سفوکیشن سے ان کی موت ہو گئی، ان کو اسیسنیٹ کر دیا گیا. پیچھے حفیظ اللہ امین رہ گئے، اور کچھ ہی مہینوں کے وہ بھی مہمان رہے. کیوں؟ کیونکہ حفیظ اللہ امین صاحب سمجھ یہ رہے تھے کہ سوویت یونین ان کو سپورٹ کرے گی، لیکن سوویت یونین ان سے کوئی خاص خوش نہیں تھی اور ان کو ٹرسٹ ہی نہیں کرتی تھی. تو ایک طرف سے سوویت یونین ان کو کہتی رہی کہ ہاں ہاں آ جاؤ، سامنے آؤ، ملٹری ایڈ بھی دیتے رہے، اور ان کو آخری دم تک یہ پورا بھروسہ تھا کہ سوویت یونین میرے دے ہیو مائی بیک، اور وہ میرے پیچھے کھڑے ہوں گے. KGB نے پہلے تو ان کو ان کے شاہی جو محل تھا سینٹر آف افغانستان سے ان کو کہا کہ جناب آپ آ جائیں ذرا تاج بیگ پیلس میں، جو کہ ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریموٹ، زیادہ ریموٹ ایریا میں تھا، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہاں پہ ان کی اسیسینیشن کرنا ذرا آسان ہوگی. پہلے انہوں نے زہر، آج کل زہر کی باتیں بہت ہو رہی ہیں، تو پہلے یہ سمجھا جاتا ہے کہ KGB کے جو طریقہ کار تھا اس کے تھرو ان کو پوائزن کیا گیا. 16 دسمبر کو ان کو پہلا پوائزننگ کا بلکہ 2 پوائزننگ اٹیمپٹس انہوں نے سروائیو کیے. لیکن بہرحال وہ پوائزننگ پہلی جب اٹیمپٹ ہوئی تو اپیرنٹلی وہ رات کو کوکا کولا کھانے کے ساتھ استعمال کرتے تھے، تو اس کی کاربونیٹڈ ڈرنک کی وجہ سے وہ بچ گئے. اس کے بعد دوبارہ جب ان کے اوپر پوائزننگ اٹیمپٹ کیا گیا KGB نے، تو اس کے بعد وہ کافی بیمار ہو گئے، کومے میں چلے گئے، لیکن اس سے بھی وہ ان کا خاتمہ نہیں ہوا. اینڈ ان دی اینڈ ایک اور بلڈی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا،
اور سوویت یونین ڈائریکٹلی اس میں انوالو تھی. اس کو کہتے ہیں آپریشن اسٹارم 333. اور اس کو ناٹ اونلی کہ اگین ایک بہت ہی زیادہ خونریزی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میں حفیظ اللہ امین جو ماسٹر مائنڈ تھے سور ریولوشن کے، وہ اپنے بچوں کے سامنے اور اپنی فیملی کے ہمراہ قتل کر دیے گئے، ایکسیکیوٹ کر دیے گئے. اور اس کا کوئی آئینی شاہد نہیں ہے. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کو پکڑا گیا تو وہ کومے کی حالت میں سیمی کانشیس تھے، اور آخری منٹ تک وہ کہتے رہے اپنے کلوز لوگوں کو کہ نہیں، سوویت یونین جو ہے ان کی جو آرمی ہمیں بچا لے گی. لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہوا، اور وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہیں پہ مارے گئے. لیکن جو خبر ریڈیو پہ چلی وہ یہ تھی کہ ان کو ایکسیکیوٹ کرا دیا گیا. لیکن اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ کہاں. بہرحال ان کو بہت سے لوگ یہی مانتے ہیں کہ اسی وقت مار دیا گیا. اور بما فیملی کے بھی ان کا ایک بیٹا ادھر ہی شراپنل کی وجہ سے مر گیا. اور اس کے علاوہ اس دن کوئی تقریباً 350 افغان اس آپریشن میں مارے گئے. 43 منٹس لگے، 43 منٹ لگے اس کے لیے، اس آپریشن کے لیے. لیکن اس کے بعد، کیونکہ یہ آپریشن دسمبر 1969 میں ہوا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ جو لوگ اقتدار چاہتے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف کنسپائر کر رہے تھے، کوئی ریزسٹنس کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا، کوئی اتھارٹیرین طریقہ استعمال کر رہا تھا، کوئی فوج کے اندر بغاوت کر کے کو کر رہا تھا، لیکن جو ایک دوسرے کے خلاف پلاننگ کرتے رہے وہ سارے خود ہی اساسینیٹ ہوتے گئے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ 1969 کے بعد 1979 کے بعد ہم نے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ افغانستان دوبارہ کبھی آباد نہ ہو سکا. اور آج ایز وی اسپیک، آج بھی افغان بچہ روٹی کے ایک ٹکڑے کو ترس رہا ہے. 1969 کے بعد ہم نے ملینز آف ریفیوجیز پاکستان میں آباد کیے، ایران میں آباد کیے، اور ابھی تک آگ لگی ہوئی ہے افغانستان میں. 1969 کے بعد 40 سال تو ایک افغان وار ہی چلتی رہی، چاہے وہ ضیاء کے دور میں ایک مجاہدین کی ریزسٹنس ہو سوویت یونین کے لیے، یا اس کے بعد امریکہ کے خلاف طالبان کی ریزسٹنس ہو. لیکن سوویت یونین بھی چلا گیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوویت یونین کو شکست ہوگی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یو ایس کو شکست ہوگی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ شکست ہوئی ان لوگوں کے عزائم کو جو اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنا چاہتے تھے. لیکن نہ ان کو کچھ ملا، کچھ لوگوں کو 2-3 مہینے بھی نہیں ملے اقتدار کے. لیکن جو زمین تھی اور جو خطہ تھا اور جو ایک سٹیچر تھا اور ایک شان تھی، وہ آج تک افغانستان کے پاس واپس نہیں آ سکی. تاریخ میں اشارے ہیں. بہرحال میں نے آپ کو اپنی کتابوں کی ریکمنڈیشن دی ہے. ڈو send in your comments. That's how I understand history. I hope it helps.